تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کل ستار قدم دیوت ہے خیام دمک دلگاگوں ڈٹھا کس دا بین دراگوں ڈٹھا کس دا بین دراگوں کل ستار قدم دیوت ہے خیام دمک دلگاگوں ڈٹھا کس دا بین دراگوں ڈٹھا کس دا بین دراگوں آنکھی عمر مسائب بیبیاں کو خیام در تے آکے میرا ویرون سجدہ دیندہ پہ آنکھی عمر مسائب بیبیاں کو خیام در تے آکے میرا ویرون سجدہ دیندہ پہ جن سانگے وطن تو ڈر پئی ہم جن سانگے وطن تو ڈر پئی ہم وہ ٹر پہ سانج مکا کے میرا ویرون سجدہ دیندہ پہ آنکھ عمر مصائب بیبیاں کو خیام در تے آکے میرا ویرون سجدہ دیندہ پہ میرا مک گیا مان براواندہ رکھو آپ خیال رداواندہ میرا مک گیا مان براواندہ رکھو آپ خیال رداواندہ ہن کربل تو سٹور نائے ہن کربل تو سٹور نائے موبالا نال لکا کے میرا ویرون سجدہ دیندہ پہ آنکھ عمر مسائب بیبیاں کو خیام در تے آکے میرا ویرون سجدہ دیندہ پہ جن بن وچ پتھر برا کس گیا ایک وقت نماز دا آیا رکھا سر سجدے وچ چن زہرا وہ تو ظالم خنجر چلایا دی چم دی رہی غلبہ بیداو او باطل کو ترسنا دل کس گئے بابا معصوم رو فرمایا میرا ویرون سجدہ دیندہ پہ آنکھ عمر مصائب بیبیاں کو خیام در تے آکے میرا ویرون سجدہ دیندہ پہ ناگل تے ظالم خنجر چلا مظلوم تے پہلے مک گیا ناگل تے ظالم خنجر چلا مظلوم تے پہلے مک گیا کچھ بین دے درد مکائی کو کچھ بین دے درد مکائی کو
कुजलाशक बरदी चाके मनवीरुण सजदा देंदा पे आखे उमर मुसाइब बीबियों को खयाम दर्द आके मनवीरुण कुसगे सजदे विच आखे उमर मुसाइब बीबियों को खयाम दर्द आके मनवीरुण कुसगे सजदे विच सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले बारली का सलावत मैं दावत देता हूँ ब्रदर सैयद अमार फाज़मी को स्टेज पर तशरीफ लाएं और इंग्लिश में लेक्चर दें बुलंदतर सलावत। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, बराए मेहरबानी में दुआ भी बोल सकते हैं अगर पर मोहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khayri khalqin wa khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin shafi'il mudhnibin rahmatan lil alamin Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم الآن قتلة الحسين فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما. أما بعد يقول الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مسابقة عبد الله حسين عليه السلام to everyone here on this tragic day. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. If we are here tonight, we are here today on the day of Ashura, this tragic day when Imam Hussein alayhi salam became martyred. And we have to remember what Imam Hussein alayhi salam became martyred for. Because it's important. Sometimes we get to the Ahlulbayt alayhi salam and we get stuck there and we forget why they went through these sacrifices and that belittles their sacrifices. They went in the name of Islam and to protect the deen of Islam. So it's important that we study Islam and that we have a knowledge of what our responsibilities are. And before I invite any of you, I invite myself to practice taqwa, God consciousness, piety, because Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the word taqwa in the Quran 251 times. So obviously, with this word being mentioned this many times in the Quran, it is made clear from its number the importance of taqwa. And we see that there are different levels
of spirituality people can reach. Because sometimes we use these interchangeably. We use the word Muslim, Mu'min, Muttaqi. But these three types of people are not the same type of people. A Muslim, on the basic level, is someone who submits to Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min is not the same as the Muslim. You can be a Mu'min and you can be a Muslim, but just because you're a Muslim doesn't necessarily mean that you're a Mu'min. We see in the Ahadith when Imam Ali alayhi salam is defining what a Mu'min is, that the Mu'min is the one who reads 51 rak'ah of Salah each day. If you think there's 17 fard obligatory ones that we have to pray, this one, the Mu'min reads 51, all of the Nawafil as well. He prostrates on the turba, on the clay of the earth. They wear the aqiq ring on their right hand. They recite Bismillah loudly in Salah. And they recite Ziyarat Arba'in on Arba'in, the 40th day after the Salah of Imam Hussein alayhi salam. These are some qualities of the Mu'min, and there are more. But just because you practice these things on a superficial level doesn't necessarily mean that you're a Mu'min. These are just the qualities of a Mu'min. You can practice these and may not be a Mu'min. Because we read in Surah Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. He says, woe, grief be on the person who reads Salah but's careless in their Salah and makes a show of their deeds. You might practice these things, you might read your Salah, but are you really concentrating in your Salah? Have you really got that taqwa, that God consciousness with you in your actions? And so we see when we go to taqwa, it comes from a root. Every word in Arabic comes from a root. And anything that comes from that root has similar meaning. So if we look at the word salam, we have the root sin, lam, mim here. Salam means peace. Some people say Islam means peace. Islam doesn't mean peace. It comes from the same root. Salam, Islam, Muslim, they come from the same root. It means similar things. Submission to Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. And through that we gain peace. So all these connecting words here link with each other. And we see with taqwa, we have words like protection, support, abstinence, fear. These words come from the same roots. And so when we come to taqwa, we have two different types of taqwa, of piety, of remembering Allah subhanahu wa ta'ala. We have the person who protects themselves from committing sins by staying away from places where sins are committed, or staying away from places where they may become influenced to do haram deeds. This is one type of taqwa. This is the lesser form and the weaker form of taqwa. And we have the second type of person who practices taqwa, God consciousness, where they have so much power in their spirit that even if they are in a place where they could be influenced to commit haram deeds, or there's a haram place there, they have the spirituality to abstain from committing those deeds. This is the higher form of taqwa, when someone has that immunity there in themselves to stop them from committing sins. And we have a poem by someone called Sa'adi. I'm not going to read the poem, but it's about a man, and he has secluded himself from society. He's living in a cave. Now we know in Islam, this is not something which is recommended, to seclude yourself forever in a distant place, because Islam promotes living in a society together. But this person, he was so scared about committing sins that he thought, I can't live in this big city where I'm going to commit sins. So he secluded himself to a cave. And someone came to him and said, why are you in this cave? And he says, because if I go to the city, I know I'm going to commit sins. And so he says, well, no, you need to come to the city.
And he says, well, the only way I can come is if I take a dagger and I stab my eyes, because my eyes are going to commit haram. And so we see here this type of low form of taqwa, where we just abstain from doing things because we haven't built up the spirituality to tackle these sins when they arrive. It doesn't lead to anything. This person is going to cut out his eyes. Well, if you cut out your eyes, then you're still left with your ears. You can hear haram, you can taste it, you can eat haram things, you can do haram actions with your hands. So there's no way of escaping everything from this form of taqwa. This is why it's a very weak one. Because even though it provides some protection from sins, it's not going to give you much. And so we see Imam Ali alayhi salam in Ahlulbayt. He's in one of his sermons, in one of his khutbahs, he says, beware that sins are like unruly horses, and their riders beware that sins are like unruly horses, and their riders do not have control over the reins of the horses to control it. And they would even take their rider to the hellfire, and what can they do? Because they don't have control of the horse. They sat on the horse, and this is the sins that they are committing, and they don't have the power to control it. And he says, beware that piety, that taqwa, is like trained horses, and their riders do have control over their reins, so that they will take their riders to heaven, to Jannah. Why? Because the person who has taqwa has the spiritual capability to take control of themselves, of their nafs. So we see that the true form of taqwa, of God consciousness, that everyone should try to attain, including myself, is that even when we are in a position where we may be influenced to do haram things, which is all around us, that you have the spiritual capability to overcome that. And so, when we look at Imam al-Hussein alayhi salam, we see, of course, with the rest of the A'imma al-Ma'sumeen alayhim salam, that they have this form of taqwa. And some people have debated over, well, look, you say the Imams are ma'soom, why do you say that they are infallible? And some ulama have pointed out to the fact that it's not that they cannot commit sins, but they have the taqwa and the piety within themselves, that they can face a situation and they can overcome that. So that they choose not to commit sins. They have a level of taqwa, where it's not that Allah subhanahu wa ta'ala is physically controlling them, stopping them from committing sins, but themselves, by their innate nature, do not commit sins, because they have got that level of taqwa. And so we see Imam Hussein alayhi salam on the day of Ashura. And in these days, they have been telling the Imam, if you pledge the bay'ah to Yazid la'natullahi alayhi, then you are free to go. You are free. Where you see Imam Hussein alayhi salam has a taqwa, and he has a God consciousness, and he is able to overcome this situation, and he refuses that he will never give the bay'ah to Yazid la'natullahi alayhi. And so we see the army of Umar ibn Sa'ad is thirsty for the blood of Imam Hussein alayhi salam. And the Imam, on the afternoon of Ashura, he puts on his Yemeni trousers, and he puts on the amama of his grandfather, and he takes the Dhul Fiqar of Imam Ali, and then he sends his last salams to his family and his companions. Imagine if we were with our Imam alayhi salam in that camp. How would we send our last salam to our Imam? For we know full well he is going into a battle where no one else has returned.
and he's sending his last salams to Sayyidah Zainab alayhi salam, and he's saying, be patient, Ya Zainab, be patient, because soon what's going to come is going to be even harder than this. They took the family of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi and they paraded them through Sham, and they paraded them through all of the main roads leading to Sham, and they were beating drums. And Imam al-Hussein alayhi salam is giving his last will to Imam Zayn al-Abidin, and he gives him his amama, and he says, Ya Zayn al-Abidin, Allah has preserved you for this. Because Imam Zayn al-Abidin, he wanted to fight with Imam al-Hussein. He wanted to give his life for his father. But just like in the Battle of Siffin, when Imam al-Hasan and Hussein alayhim salam were there, they were on the battlefield. And the battle was getting so heavy, and Imam Ali said to one of his commanders, bring them back to me. We cannot let Imam al-Hasan and Hussein die, because they have to carry the amama. They have to carry the amama through to the next generations. And Allah subhanahu wa ta'ala preserves Zayn al-Abidin alayhi salam for this purpose. And so he comes now to giving his salams to his children. And he has already lost Ali Asghar alayhi salam. He said to his wife Sayyida Rabab, because he heard the cries of Ali Asghar, the thirst, and the children were crying, Al-Atash, 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 the thirst, the thirst, the thirst. And they were the children. And even the women were complaining of the thirst. How would it have been for this young baby, Ali Asghar, the 6-month-old baby of Imam Hussein alayhi salam? He says to Sayyidina Rabab, he says, give me the baby. Maybe there'll be a soft-hearted person from this other side who will give him some water. So Sayyidina Rabab alayhi salam gives the baby to Imam Hussein, hoping that her baby will be fed. And Imam al-Hussein alayhi salam takes the 6-month-old baby to the side of the enemy. He holds up the baby in his hands and he says, will any of you spare some water for my 6-month-old baby? And as he was saying this, and some narrations say he was sat on his lap, Ali Asghar was sat on his lap, they fired an arrow on the neck of Ali Asghar alayhi salam. And Ali Asghar became shaheed. And he said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Imam al-Hussein alayhi salam says, from Allah we come and to Allah we will return. And we are pleased with whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. How is he going to take the corpse of Ali Asghar back to his mother Rabab? Imagine this, her mother entrusted Ali Asghar, hoping that he would have some water. How is Imam al-Hussein alayhi salam going to take this dead baby back to his mother? And we go to Sayyida Ruqayya alayhi salam, who loves her father so much. She loves her father so much, Sayyida Ruqayya Bibi Sakina. And he can't bear to give the last salam to Bibi Sakina. He's giving the salam to her, and we know Bibi Sakina alayhi salam, after her father became shaheed, Zainab alayhi salam was looking for her because she'd gone missing. And it was in the middle of the night, and she was screaming out on the battlefield, Ya Aba Abdullah, you entrusted Ruqayya with me. Where has she gone? How will I ever find her, my brother? And it was the dark of the night. There was no fires, there was no light in the camp, and the clouds were covering the moon. But at that moment, the clouds moved and the moon shone a ray onto Bibi Sakina alayhi salam, and she was on the chest of her father. And she said, Ya Sakina, how did you find your grandfather? How did you find your father? Usually you recognize someone because of their face or because of the clothes that they're wearing. Abu Abdullah alayhi salam has no head. Abu Abdullah alayhi salam's body is cut with thick scars and his clothes are covered in blood. How did you recognize him, Ya Sakina? Sakina says, I was walking in the night and I wanted to tell my father how they treated me and how they slapped me and how they taken and ripped my ears and how they burnt my dress, how Shimon ibn al-Jawshan had done this to me, and I wanted to complain to my father, and I was walking in the middle of the night
I heard a voice coming out to me, Alayha, Ilayha ya Sakina. The voice of my father was crying out to me. And she went to Abu Abdullah Hussein alayhi salam, and she found her father there. And we see how they treated Sakina alayhi salam after the battle of Karbala. She loved her father so dearly that she was missing him so much in the prison in Sham. When she was in the prison in Sham, she was crying so much, and Yazid La'natullahi alayhi was saying, what is this crying? What is disturbing me? And the soldier said to Yazid, this is the daughter of Imam Hussein, she's missing her father. She's missing her father, Imam Hussein. And Yazid said, very well, show her his father. Show her father. And they took the head of Imam Hussein alayhi salam, and they covered it in a cloth, and they left it in the prison. And when Sayyidina Ruqayya alayhi salam uncovered it, she saw the face of her father, Imam Hussein. And the narration says she was so aggrieved by this that she died in the prison there. She was only a 4-year-old girl. She was missing her father. She was crying, and this is how they showed her father to her. And Sayyidina Zainab alayhi salam dug a grave in that prison, and they buried Bibi Sakina there. And we go back to Ashura. The Imam alayhi salam has entered the battlefield, and he is fighting. And they couldn't kill Imam Hussein alayhi salam. This is the son of Haydar. This is the son of Imam Ali alayhi salam with a Dhul-Fiqar. He was cutting them down. Thousands of people, Imam Hussein alayhi salam was there. And they couldn't fight him. So they Shimr ibn al-Jawshan decided, we can't fight him like this. Fire arrows at Imam Hussein. And they were firing so many arrows, and they were showering arrows on Imam Hussein alayhi salam. To the point where his entire body was filled with arrows, but none were in his back, because Imam Hussein alayhi salam never turned away. They were all in the front of his body. And there were so many arrows in Imam Hussein alayhi salam. He tried to fight, but he was losing balance on his horse, and he fell off in the place of sujood. And he is there, and he picks up his Dhul-Fiqar, and he's trying to fight on. But he is there in this weak position, and Shimr says, get him now. If you want to kill Hussein, get him now. And they went to Imam Hussein alayhi salam, and they cut off the hand of Imam al-Hussein. And they threw another sword at his back, and they cut the back of Imam al-Hussein alayhi salam. And at this point, Shimr ibn al-Jawshan, La'natullahi alayhi, came forward and cut the head of Abu Abdullah Hussein. And Imam Zayn al-Abidin is in the camp, he is unwell, but he hears so much commotion, he comes out of the camp, because Shimr had ordered the horses of Bani Umayyah to trample on the body of Abu Abdullah al-Hussein. They trampled on the body of Abu Abdullah Hussein, they cut him to pieces, they fired him with arrows, they cut on his head, and they were humiliating Imam Hussein, they were going over his body with the horses. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ثم لعنة الله على أعدائهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, we beg you, Ya Allah, give us the chance to do the ziyarah of Imam al-Hussein alayhi salam and his brother Abbas, and to visit the shrines of all of those who are martyred at Karbala. Ya Allah, we ask you to fill us with taqwa and piety to follow in the footsteps of the Ahlulbayt alayhum as-salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alameen. We end with the last salawat, the first Surah Al-Fatiha.
صلوات. ہمارے لیے سلامات. دو گزارشات کرنی آپ سے. ایک وکسل ویکٹرا جو کار پارک میں کھڑی ہے، اس نے باقی کاروں کو بلاک کیا ہوا ہے سلور کلر کی، تو اگر آپ میں سے کسی کی وہ کار ہے تو برائے مہربانی اگر آپ اس کو موو کر لیں تاکہ باقی جو برادران ہیں وہ اپنی کاریں وہاں سے نکال لیں. دوسری ہے ٹویوٹا کرولا یہاں پہ باہر کھڑی ہے KY07 جس پھر لے سر لپٹتے شاہ سے کہتی ہیں فاطمہ رو کے، لپٹتے شاہ سے کہتی ہیں فاطمہ کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے. بتا حسین زیادہ ہے درد کس جا پہ، یہ ماں نکال دے وہ تیر یا علی کہہ کے، یہ ماں نکال دے وہ تیر یا علی کہہ کے، تڑپتا دیکھا نہیں جاتا اب تو مادر سے، تڑپتا دیکھا نہیں جاتا اب تو مادر سے. میرے حسین، ہاں میرے حسین، میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے. قضا نے مجھ کو تجھے کم سینے میں چھین لیا، زمانہ ہو گیا تجھ سے ملے ہوئے بیٹا، زمانہ ہو گیا تجھ سے ملے ہوئے بیٹا، لگا لوں پھر تجھے سینے تو مجھ کو چین ملے، لگا لوں پھر تجھے سینے تو مجھ کو چین ملے. میرے حسین، ہاں میرے حسین، میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے. حسین بولے مبارک یہ ماں سے روتے ہوئے، حسین بولے مبارک یہ ماں سے روتے ہوئے، اے ماں نکال دو بس تیر میرے پہلو سے، اے ماں نکال دو بس تیر میرے پہلو سے، جب یوں سجدے
دم میرا دم نکلے، جبھی ہوں سجدے میں جس وقت میرا دم نکلے، میرے حسین، ہاں میرے حسین، میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ گر آنکھ میں شبیر کا غم ہے تو وہ نم ہے، گر آنکھ میں شبیر کا غم ہے تو وہ نم ہے، یہ اشک نہیں عشق کی دنیا کا بھرم ہے، یہ آنکھ میں ہی کوثر و زمزم کا حرم ہے، آنسو کے عوض حزن کی جاگیر تو کم ہے، جو آنکھ بھی روئے گی حسین ابن علی کو، جو آنکھ بھی روئے گی حسین ابن علی کو، محشر میں شفاعت کا بھی حق ہوگا اسی کو۔ اب میں دعوت دیتا ہوں برادر ابرار کو اسٹیج پر تشریف لائے اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنے خیالات پیش کریں۔ بلندتر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ بار محمد وآل محمد صلوات۔ I would like to pay tribute to Shahada Karbala with this chair, and I wish everybody pay tribute after this, inshallah. Shah As Hussain, Badshah As Hussain, Shah As Hussain, Badshah As Hussain, Sardar Nadar دست در دست یزید، شاہ از حسین، بادشاہ از حسین، دین از حسین، دین پناہ از حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ از حسین۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ Brothers and sisters, as you know, today one saying or one shi'ar is very popular in between Shias, followers of Hussain alayhi salam, and the name of Hussain. And today is the day of Hussain alayhi salam. Today is the day of Shuhada Karbala and master of Shuhada Karbala. And this shi'ar, Labbaik Ya Hussain, at the moment is a symbol of Shi'an Haidar Karrar. This shi'ar, Labbaik Ya Hussain, is a spirit of Shi'an Haidar Karrar. This shi'ar, Labbaik Ya Hussain, it means we are saying to Hussain alayhi salam that we are present upon your call. Hal min nasirin yansuruna, hal min mughithin yughithuna. And at the moment, if you see around the world, not only Lebanon, in Pakistan, in Iraq, in Bahrain,
in Syria, in Europe, everywhere. Wherever are demonstrations, they say this shi'ar, Labbaik Ya Hussein. And I would love if everybody now pay tribute with this shi'ar, at least 30 seconds, with full power, with awakening. Think we are standing in front of our Abdullah Hussein on the plain of Karbala. Labbaik Ya Hussein! Labbaik Ya Hussein! Labbaik Ya Hussein! Labbaik Ya Hussein! Not like this, louder. Please, we are not standing at the moment, we are not surrounded with Yazidi forces, but there are so many thousand, 100,000 Shia Hadri Karar in Pakistan. They are surrounded with different forces and they are threat. They have death threat. Not only in Pakistan. If you see in Iraq, in Syria, even though these all threats they are in front of Yazidi forces and they are saying Labbaik Ya Hussein. And everybody in reply of these all Hussainis, Labbaik Ya Hussein! 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 Today, Imam Hussein alayhi salam left a beautiful message. When Imam Hussein alayhi salam was leaving Medina, that time also Imam Hussein alayhi salam said this message, and this message is not for only Yazid or followers of Yazid or on that period. This message is, as we say, our ulama say, Hal min Nasiri Yansurana, is not for on the time of era of Abu Abdullah Hussein. Similarly, this message, Imam Hussein alayhi salam, when Yazid asked for bay'ah, Imam Hussein alayhi salam said, Mithli la yabayu mithla. A person like Hussein will never do bay'at. A person like Yazid. Imam Hussein alayhi salam did not say that I am not following Yazid. I will not follow you, O Yazid. Imam Hussein alayhi salam said a person like Hussein. It means Imam alayhi salam gave a message for this ummah, because Imam Hussein alayhi salam, when left Medina, he said, I am leaving for this ummah because there is a corruption in between ummah. He wanted to reform this ummah. This is why Imam Hussein alayhi salam said, Mithli la jabayu mithla. A person like Hussein will never follow a person like Yazid. Why Imam Hussein alayhi salam said? Because Imam Hussein alayhi salam certainly know that lover of Hussein and follower of Hussein will be stand firm on this message of Abu Abdullah Hussein. And this message is message for Shia Hadri Karar. They call as a Shia. What is mean of Shia? That follower of Abu Abdullah Hussein. If we follow practically, if we say Labbaik Ya Hussein whole the year, whenever we see around us zulm, and we stand and we raise our voice against zulm, and we raise our voice against oppressors, whenever we stand for oppressed people around the world, at the moment, around the world there was one echo, there was one voice for Sheikh Nemer, and there were voices for Bahrain, there were voices for Iraq, and there were voices for Mazlumin. Where we stand, brothers and sisters,
Did we raise our voice for Hussein alayhi salam and followers of Hussein alayhi salam or not? Today is day of accountability as well. When we say Labbaik Ya Hussein, we assess ourselves where we stand. Are we true followers of Hussein alayhi salam, or only we are lover of Hussein alayhi salam? Or we are only mourn for 10 days and then silent? Are we silent Shia, or we are practical Shia, or we are true Shia? There were Shias, brothers and sisters, in Kufa as well. There were brothers and sisters, many Shias at the moment from last few years. But they are, most of Shias, as our ulama says, don't say yourself as a Shia. Say yourself lover of Hussein alayhi salam. As it is Imam Khomeini recommended that if you are not practical Shia, then try to say at least I am lover of Shia. So we have to assess today that where we stand, as Mawla Ali alayhi salam said, كونوا للظالم خصما ولمظلوم عونا. It is popular saying, as Imam Hussein alayhi salam said, Mithli la yabayu mithla, a person like Hussein will never follow a person like Yazid. Amirul Mu'mineen, Mawla Muttaqiyan, our first Imam, is saying, Kunu lizzalim khasman wa limazlum awnan. Always oppose oppressors. Always stand against oppressors. Are we standing? Yes, Alhamdulillah. When we say Labbaik Ya Hussein on the day of Ashura, it means we are standing. But how much is we are firm about whole year? When we heard the voices of Mazlumeen from Bahrain, when we heard the voices of Mazlumeen from Iraq, when we heard the voices of Mazlumeen from Pakistan, from Karachi, from Karachi, where we stand, what we do, what is our duty? When we say Labbaik Ya Hussein whole year, or just we say one day Labbaik Ya Hussein? So today is day of promise with Aba Abdullah Hussein. Today is the day of commitments with Aba Abdullah Hussein. Today is the day to call Labbaik Ya Hussein Hazrat Zainab Salamullah alayha, our brothers and sisters. Because we have this old morning messages from Hazrat Zainab Salamullah alayha. Because after Abu Abdullah Hussein, after Karbala, Hazrat Zainab Salamullah alayha took this movement from Imam Hussein alayhi salam, and she conveyed the message of Abu Abdullah Hussein. And today we are here because of Hazrat Zainab Salamullah alayha. Say salawat please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now time is very short and we are waiting for Maulana, and will recite Shahadat of Abu Abdullah Hussein. Today, when everybody was martyred, brothers and sisters, there was one echo which is still around the world. Abu Abdullah Hussein said, Hal min nasirin yansurna, Hal min mughithin yughithuna. And when this voice is heard by Hazrat Abbas Alamdar, when this voice is heard by Imam Zainul Abidin alayhi salam, what did they reply or not? Yes, they said Labbaik Ya Hussein. But when everybody was martyrs, when everybody was martyred on the plain of Karbala, when Imam Hussein alayhi salam was standing alone, when he was wounded, when he was thirsty,
That time Imam Hussain al-Islam again raised this voice, Hal min nasirin yansuruna, Hal min mughithin yughithuna. That time there was another soldier. Next Imam Zainul Abidin al-Islam was not well. He was very ill. But Imam al-Islam said, when I heard this voice, I said, Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Haba Abdullah Hussain. Imam Hussain al-Islam came towards Qiyam, and Imam Hussain al-Islam transferred his imamat to Imam Zainul Abidin al-Islam. Imam Zainul Abidin al-Islam said, I wanted to sacrifice. In the beginning, Imam Zainul Abidin al-Islam said, Aina Abbas, Aina Ali Akbar, Aina Qasim, Aina Habib ibn Mazahir. Imam Hussain al-Islam said, my dear son Zainul Abidin, everybody is martyred, and this is my time. I am going towards Shahada. Brothers and sisters, there is another tragic event for Imam Hussain al-Islam. Imam Hussain al-Islam said, it was very tragic for me when my son Ali Akbar was going towards Shahada, and he said, Ya Abada al-Aj qad qatalni. Oh my dear Hussain, oh my dear father, I am so thirsty, I am dying with thirst. Oh my dear father, can I have one drop of water? And see what Imam Hussain al-Islam replied to Hazrat Ali Akbar. He said, فَأَيْنَ لَكَ الْمَا يَا بُنَيَّ. Oh my dear son, you know from 3 days I don't have water. Imam Hussain al-Islam said, I was in tragic point that time when my dear son, who was young son, who was going towards Shahada, and he was asking one drop of water. There was another tragic point, brothers and sisters. When Imam Hussain al-Islam himself, he was leaving Karbala, he was leaving Khayyam Hussaini. When he came towards Khayyam Hussaini, and he said, As-salatu was-salamu alladhi qala li waqti viddai, alladhi qala fi waqti viddai min al-Khayyam, Ya Zainabu, Ya Sukaina, alaykunna minni salam. When he came to say his final salam, that time Hazrat Sukaina came towards Abu Abdullah Hussain, and she started kissing to Imam Hussain alayhi salam, and she asked again to Abu Abdullah Hussain, oh my dear Baba, can I have one drop of water, because all children are thirsty. Abu Abdullah Hussain. This was another tragic point for Abu Abdullah Hussain. When he was leaving, Hazrat Bibi Sukaina Salamullah alayha was asking for water. And that time Imam Hussain alayhi salam said, when he was leaving, Hazrat Zainab Salamullah alayha came toward Abu Abdullah Hussain and said, and what she said, it was very tragic point. Oh my dear brother, Mahlan Mahla ya Akhi, Mahlan Mahla ya Akhi Abu Abdullah Hussain. Oh my bhaiya, oh my brother Hussain, mera dil bahut zakhmi ho chuka hai Hussain. Oh my dear brother Hussain, I am thirsty, I don't want to leave you Abu Abdullah Hussain. Hazrat Zainab Salamullah alayha started crying, and she was unconscious. Oh my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum ya Abu Abdullah. Hazrat Zainab Salamullah alayha started to sing, Wa Muhammada, Wa Husaina, Wa Aliya, Wa Ja'fara, Wa Musibata, Wa Husaina, Sallallahu alayhi ya Abu Abdullah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
صلوا على النبي. محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور درود پڑھیں شہدائے کربلا کی عظمت پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور مرتبہ درود پڑھیں سید الشہداء کی عظمت پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، اس آیت کی ذیل میں گزشتہ 10 روز سے آپ کے درمیان گفتگو جاری ہے انسان کامل اور کربلا، اور آج وہ دن آ گیا ہے جہاں پر یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئیں. یعنی کربلا وہ مقام ہے جہاں معراج انسان کامل ہے، جہاں انسان کامل نے تمام انسانیت کے لیے ایک درس دے کے چلا گیا. امام حسین علیہ السلام کا ہر عمل آپ دیکھیے، ہمارے آئین اطہار سفر بھی کرتے تھے. امام حسین نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے سفر کیے، لیکن کسی کے سفر کی ہم یاد نہیں مناتے، نہ کسی کا سفر ہمیں یاد ہے. لیکن 28 رجب کو امام نے ایک سفر شروع کیا تھا، اور جو 2 محرم کو سفر تمام ہوا کربلا پہ آ کر. لیکن ہم اس دن کو بھی مناتے ہیں جس دن امام نے سفر کیا 28 رجب کو، اور جس دن اس سفر کا اختتام 2 محرم ہوا تو اس دن بھی ہم ورود کربلا مناتے ہیں. کیوں امام حسین علیہ السلام کی اتنی اہمیت ہے؟ امام علیہ السلام نے ہر کام کیونکہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، لہٰذا آپ نے سفر بھی اس انداز سے کیا کہ ہر مدینے کے فرد کے لیے ایک سوال باقی رہ جائے. اگر امام اعلان کرتے اور بات چیت ہوتی، مذاکرات چلتے اور پھر امام سفر کرتے تو بات کی اتنی اہمیت نہیں تھی. لیکن یہاں 26 رجب کو امام سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ 28 کو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، تاکہ مدینے والوں کے اوپر سوال رہ جائے اور مورخوں کی تاریخ کے اوپر یہ سوال رہ جائے کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، اتنی جلدی میں حسین کو کیا ہو گیا تھا. سب آپ جانتے ہیں کوئی آپ کے گھر آیا ہو اپنے روٹین سے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اچانک آپ سونے وہ چلا گیا تو پوچھتے بھائی وہ کیوں چلے گیا، آپ کے مہمان آئے تھے. حسین تو مہمان بھی نہیں تھے، مدینے کے رہنے والے تھے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام یہ سوال چھوڑ کے جا رہے تھے کہ تمہیں یاد رہے کہ میں نے مدینہ کیوں چھوڑا، اور وہ سوال باقی رہ گیا، اس کا جواب باقی رہ گیا اس لیے کہ امام سے بیعت کو طلب کر لیا تھا. ہماری روایات میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے ولایت کے سلسلے میں کہ ولایت تمام عبادات کی شرط ہے. عبادات مقبول ہی جب ہوتی ہیں جب کوئی اہل ولا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کتنی عبادت کر لیں. اگر وہ ولایت نہیں رکھتا تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے وہ کتنا ہی متقی ہو.
چھٹے امام نے تو مثال دے کر بیان کیا، کہا کوئی شخص اللہ کے گھر کا طواف کرے اور رکن و مقام 70,000 انبیاء کے نام اعمال اس کے حصے میں لکھے گئے ہوں اور رکن و مقام کے درمیان اس کو مظلوماً قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد اگر وہ ہماری ولایت نہیں رکھتا تو اللہ اسے کوئی درجہ عطا نہیں کرتا۔ یہ ولایت کی اہمیت کیا ہے؟ ولایت کی اہمیت یہ ہے کہ دین کی روح جو ہے وہ ولایت ہے، دین کی اساس جو ہے وہ ولایت ہے، دین کی بنیاد جو ہے وہ ولایت ہے۔ تمام دین جس چیز سے باقی رہ سکتا تھا، جس کی ضمانت باقی رہ جائے گی، وہ ولایت ہے۔ اگر امیر المومنین کی اور ان کی اولاد کی ولایت کا تذکرہ نہ ہوتا اور پیغمبر اسلام اعلان نہ کرتے تو یہ اسلام کب کا دفن ہو چکا ہوتا۔ یہ اس ولایت کی بنا پہ آج تک باقی ہے۔ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ کا میں آپ سے سوال کروں تو خود ہی آپ جواب دے دیں گے۔ وہ افراد جو مکے میں حج کر رہے تھے اور حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کر اپنا احرام کھول کر اس حج کو ترک کر رہے تھے، دونوں بہت اپوزٹ عمل تھے۔ عام مسلمان جو تھے وہ حج کے لیے جمع ہو رہے تھے، وہ حج کا احرام باندھ رہے تھے، وہ طواف کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے، وہ مینا اور عرفات میں وقوف کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے، اور فرزند رسول کیا کر رہا تھا؟ حج کی نیت کو بدل کے عمرے میں تبدیل کیا اور عمرہ کر کے اپنے احرام کو جو ہے کھولا اور کھول کے حج چھوڑ کے جائے، ترک حج کر رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کیا ان حج کرنے والوں کا بارگاہ الہی میں حج قابل قبول ہے؟ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس امام کو ترک کر دیا جو روح حج ہے، جو شان حج ہے، جو معنی حج ہے، جو حقیقت حج ہے، جس کی بنا پر حج قبول ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ یہ اپنے گمان میں سمجھتے رہے کہ شاید جو ہم حج کر رہے ہیں وہ خدا کی عبادت ہے، لیکن خدا کی عبادت وہ نہیں ہوتی ہے۔ میں پچھلی 2 مجلسوں سے پہلے کہہ چکا ہوں، انسان اور جانور میں فرق یہ ہوتا ہے، انسان جانور خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے اور انسان وظیفے کے مطابق عمل کرتا ہے، انسان اطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ انسان اپنے خواہشات پہ اگر عمل کرے وہ چاہے حج بھی کرے تو وہ حج قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھنا یہ پڑے گا اس وقت اطاعت الہی کس میں ہے۔ وہ افراد جو حج میں آئے ہوئے تھے، تمام عالم اسلام سے آئے ہوئے تھے، امام نے چھپ کر نہیں گئے تھے، امام میدان عرفات سے اونٹ پر بیٹھ کر گئے تھے، اونٹ پر بیٹھ کے گئے تھے۔ اونٹ اس وقت کی سب سے اونچی سواری تھی، لوگوں کے درمیان سے عرفات میں وہ مقام عرفات ہوتا ہے کہ سارے حاجی وہاں موجود ہوتے ہیں، کوئی مس نہیں ہوتا کہ کوئی مکے میں ہو، کوئی جمرات میں ہو، کوئی مزدلفہ میں ہو۔ جب عرفات میں ہوتے ہیں وہاں پہ سب کے سب حاجی ہوتے ہیں، 100% حاجی نہیں پر ہوتا ہے۔ امام میدان عرفات سے نکل رہے ہیں اور امام علیہ السلام اونٹ کی کوہان پر بیٹھ کر نکل رہے ہیں، بغیر کجاوے کے، بغیر اماری کے، خود بیٹھ کے نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہ حسین چلے گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ امام حسین اپنے آپ کو دکھا کر جا رہے، دیکھو میں حج کر کے۔ اگر وہ افراد حسین کا ساتھ دیتے تو یقیناً آج جو ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا، آج اس کے بینیفٹس کچھ اور ہوتے، آج اسلام کے وقار کچھ اور ہوتا، لیکن انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے حج میں مصروف رہے۔ تو انہوں نے بتا دیا اپنے عمل سے کہ وہ ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں جس میں روح نہیں پائی جاتی۔ دنیا میں ہر عبادت اسی طرح سے ہے، کیونکہ امام علیہ السلام جو ہوتا ہے، اس امام کی جو ذات ہوتی ہے وہ صرف شخص نہیں ہے، وہ ایک پورا سسٹم ہے اسلام کا، اس کا ایک نظام ہے اسلام کا، وہ حکومت ہے اسلام کی، وہ تصرف ہے اسلام پر، وہ اسلام کی حاکمیت کا نام ہے، وہ اسلام کے نظام کا نام ہے، وہ اسلام کی قدرت کا نام ہے، وہ اسلام کی پاور کا نام ہے، وہ اسلام کے سسٹم کا نام ہے۔ ایک شخص حسین نہیں جا رہا تھا، ایک سسٹم اسلام کا تھا، ایک نظام ولایت تھا۔ کیونکہ ہم عالم تصرف کے قائل ہیں، ہم محبت کے قائل ہیں کہ اہل بیت سے محبت بھی کرنی چاہیے اور حق رسالت بھی محبت ہی ہے، لیکن ولایت کے معنی ہماری محبت نہیں ہے جو غدیر میں ڈال لی۔ وہاں عالم تصرف، حاکم، نظام کے معنی میں ہے۔ یہی 1400 سال سے ہمارا اختلاف ہے۔
ورنہ ولایت کا تو وہ بھی انکار نہیں کرتے، ولایت کا ہم بھی انکار نہیں کرتے، معنی میں اختلاف ہے۔ نظام ولایت کو اگر برپا کرنا چاہتے ہو اور نظام ولایت کو انسان برپا نہ کرے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ پڑھے، حج کرے، زکات دے، ایسے اسلام کو خدا بند مطال پسند ہی نہیں کرتا۔ پہلے دن خدا نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تو پہلے دن کہہ دیا تھا۔ کون سے اسلام سے؟ وہ جو نظام ولایت کا اسلام ہے، اس اسلام سے میں راضی ہوں جس میں علی کی حکومت ہو، جس میں حسن کی حکومت ہو، جس میں حسین کی حکومت ہو، اس نظام سے تو میں راضی ہوں، اس اسلام سے میں راضی ہوں۔ باقی اسلام کو اللہ نے خود ہی کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں، نہ وہ اسلام کمپلیٹ ہے، نہ وہ دین سے راضی ہے خدا، نہ وہ خدا بندہ دین کو پسند کرتا ہے، دین وہ جو معصوم علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ لیکن امام علیہ السلام قیام کرتے ہیں، لوگ عزیزان محترم امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ ان لوگوں نے جرم کیا تھا، یہ امام علیہ السلام کے ساتھ جسارت کی تھی، اور نہ صرف مکے والے، مدینے والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، بصرہ والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، کوفے والوں نے۔ ایک مورخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں افسوس جب ہمیں شاید کم ہوتا کہ اگر شام سے کوئی لشکر آیا ہوتا اور میدان کربلا میں حسین کو شہید کیا ہوتا۔ کہ افسوس یہ کہ کوفے والوں نے شہید کیا۔ کوفے والے تو وہ تھے جن کے درمیان حسین رہ چکے تھے، جن کے درمیان تو زینب قرآن کی تفسیر کا درس دیتی تھی، جن کے درمیان علی کی حکومت قائم ہو چکی تھی، انہوں نے اتنی بے وفائی کی، انہوں نے آنکھیں پھیر لی۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوفے کے سب افراد شیعہ نہیں تھے، سب افراد امیر کوفے کی بہت بڑی تعداد، اکثریت کوفے کی تھی جو امیر المومنین کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتی تھی، لیکن چوتھا خلیفہ، اور کم تعداد تھی جو امام کو اپنا پہلا خلیفہ تسلیم کرتی تھی۔ شیعوں کی تعداد کم تھی لیکن بالآخر تھی وہاں پر، لیکن لوگ ساتھ نہیں دیا۔ یہ شرم ابن ذوالجوشن، یہ عمر سعد، یہ جتنے قاتلان کربلا ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ تسلیم کرتے تھے، مولا کی خلافت کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ہاں شیعوں کے بھی سی نہیں تھے، مولا کو مانتے۔ لہٰذا ان لوگوں نے وہ جرم اور بھیانک جرم کیا کہ کربلا میں لا کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور آج وہ دن ہے جسے ہم شہادت حسین کا دن کہتے ہیں۔ اور اس دن کی عظمت اتنی ہے عزیزان محترم کہ پیغمبر اسلام نے کہا لا یوم یومک یا ابا عبداللہ۔ امیر المومنین پر جب گریہ کیا، جب آپ کے فرق پہ ضرب لگی اور امام حسین کنارے کھڑے گریہ کر رہے تھے، تو کہا بیٹا حسین تم گریہ نہیں کرو، لا یوم یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے دن جیسا دن نہیں ہے۔ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے، امام حسین گریہ کر رہے تھے، امام حسن نے منع کیا بھائی حسین تم گریہ نہ کرو، کیونکہ تمہارے دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ تو اس کے معنی کتنا عظیم دن ہوتا ہے، شیعت کا سب سے محترم دن، جس دن شیعہ اپنے آپ کو زندہ کرتی ہے، شیعت حیات لیتی ہے، شیعت روحانیت لیتی ہے، شیعت جاگتی ہے، زندہ ہوتی ہے، درس سے کربلا لیتی ہے، حسین کے پیغام کو زندہ کرتی ہے، حسین کے نام کو زندہ کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا اجتماع جو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اجتماع جو ہوتے ہیں، وہ آج یوم عاشور کے دن ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس کے معنی تشریعوں کے درمیان یہ دن بہت اہم دن ہے۔ تمام فقہاء نے فتویٰ دیا ہے اس بات پر، شیخ عباس قمی نے بھی اپنی وفات الجنان میں لکھا ہے کہ دنیاوی امور میں آج مشغول ہونا کراہت رکھتا ہے، اپنے لیے مال کا ذخیرہ کرنا کراہت لگتا ہے، غذا کا ذخیرہ کرنا کراہت، کسی بھی دنیاوی امور میں آج صرف حسین کے رونے کا دن ہے، آج صرف حسین کی یاد کا دن ہے۔ عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام نے جو اتنی تاکید کی، فقہاء اتنی تاکید کرتے ہیں کہ گریہ کرو، من بکا وَأَبْكَى وَطَبَاكَ، چاہے کوئی روئے، رو لائے، رونے جیسا چہرہ بنائے، وَجَبُ الْجَنَّةِ، چھڑے امام کے حدیث ہے، اس کے اوپر جنت واجب۔ کیوں ایسا ہے؟ امام حسین علیہ السلام پہ رونا، رونے جیسا چہرہ بنانا یا رلوانا، کیوں اس پر جو ہے اتنا ثواب اجر عظیم ہے؟ کیوں ائمہ اطہار نے کہا کہ رویا کرو اس طرح سے، ایسی بوڑھی ماں اپنے جوان بچے پہ روتی، حسین کیسے رویا کرو؟ اتنی تاکید کیوں ہے؟ تاکید صرف اس لیے ہے کہ تاکہ ہر مومن کے دل میں حسین کا بسیرا ہو جائے، ہر مومن کے دل میں حسین آ کر بس جائے،
ہر مومن کا دل حسین سے رابطے میں آ جائے اس لیے ہے. لیکن رونے کا مقصد پوچھا جائے تو رونا ہی ایسا نہیں ہے. اتنی جو رونے پہ تاکید لگائے روتے کیوں امام حسین؟ اس لیے کہ رونا چاہیے. دنیا میں کبھی بھی کوئی کام اسی کام کے لیے نہیں ہوتا. نماز کیوں پڑھے؟ اس لیے نماز ہونی چاہیے. نہیں، نماز کیوں پڑھے اس کا مقصد ہے. روزہ کیوں رکھے؟ خدا نے بتایا اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. نماز اس لیے رکھی تاکہ تم تنہا عن الفحشاء منکر ہے وہ ہو سکتا ہے تمہیں برائیوں سے روک دے. نماز کا پرپز اصل یہ ہے. اسی طرح عزاداری سے تو شہداء کا مقصد یہ نہیں کہ ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے، ہمیں رونا ہی چاہیے. یقیناً رونا بہت فضیلت رکھتا ہے. یقیناً ایک ایک آنسو پر خدا بندے متعال گناہ معاف کرتا ہے. یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے. لیکن کس رونے کے ساتھ؟ اس رونے کے ساتھ جس میں حسین کے مقصد کو نہ بھلایا جائے، حسین کے مقصد کو یاد رکھا جائے. رونا اس لیے رکھا گیا تاکہ حسین کا مقصد دفن نہ ہو جائے، حسین کا مقصد نہ بھول جائے. کیونکہ انسان کتابیں نہیں پڑھتا، انسان تحقیق نہیں کرتا، انسان بہت زیادہ جو ہے وقت کو اپنے صرف نہیں کرتا. اس لیے رونے کا سسٹم رکھا کہ جب ہر کے دل میں حسین بس جائے گا تو رونے والا یہ بھی سوچے گا میرے حسین کو شہید کیوں کیا گیا، میرے حسین کا ایسے قربان کیوں کیا گیا. تو آج حسین کی نہ صرف قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے بلکہ مقصد قربانی کو بھی یاد کرنے کا دن ہے. لہذا عاشورہ کوئی عظیم دن ہے، بہت عظیم دن ہے. یہاں پر ایک میں بہت معذرت کے ساتھ بات کروں گا. عزیزان محترم، ہم نے ابھی زیارت عاشورہ میں پڑھا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. اے حسین، آج ہم وعدہ کر رہے ہیں نا حسین سے. ہم کہہ رہے ہیں مولا ہم جنگ کریں گے اس سے جس نے آپ سے جنگ کی، ہم صلح کریں گے اس سے جس نے آپ سے صلح کی. امام علیہ السلام کو آج ہم وعدہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں پلٹ کر آئیں. کیا واقعاً ہم آج اس سے صلح رکھتے ہیں جو حسین سے صلح رکھتا ہے؟ کیا آج واقعاً ہم اس سے صلح رکھتے ہیں جو علی سے صلح رکھتا ہے؟ وعدہ حسین کو کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کوئی قید کے بغیر انی سلم لمن سالمکم. اے حسین ہر اس سے محبت کریں گے جو آپ سے محبت کرتا ہوگا. آج دشمن نے جو ہمارے درمیان نفاق کا بیج بو دیا، اور نہ ہم دشمن کو کیوں کہیں، ہماری اپنی تربیت نہیں ہے، ہم خود ہی نہیں سوچتے کہ ہم اپنے یوم عظیم کے دن جس پہ تمام ائمہ اور انبیاء علیہ السلام بکا کرتے ہیں، اس دن کھڑے ہو کر ہم حسین سے کہتے ہیں حسین آپ کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں، لیکن اپنے دلوں میں دیکھیں کتنے حسین کے دوستوں سے نفرت کرتے ہیں، کتنے حسین کے دوستوں کی ہم توہین کرتے ہیں، کتنے حسین کے دوستوں کو ہم اگنور کرتے ہیں. تو اس کے معنی آج کے دن ہم اپنے حسین سے جھوٹ بول رہے ہیں، حسین سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر اس کا عذاب تو آئے گا، پھر اس کی بے برکتی تو نظر آئے گی، پھر اس کے اثرات تو نظر آئیں گے جو نظر آ رہے ہیں ملت تشیع میں. ایک افتراق کا شکار ہے، اعتقادی حوالے سے انتشار ہے، احکامی حوالے سے انتشار ہے، تقلیدی حوالے سے انتشار ہے، نماز کے پڑھنے پہ انتشار ہے، عزاداری کے کرنے پہ انتشار ہے، ماتمداری میں انتشار ہے، نوحہ خوانی پہ انتشار ہے، سخنرانی پہ انتشار ہے، ہر چیز میں انتشار ہے. اس لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے متوازی نہیں ہے. ایک مومن جو امام سے سوال کر رہا ہے کہ میں سلم لمن سالمکم، اور ایک دن کی نہیں کہہ رہا الی یوم القیامہ، مولا قیامت تک جتنے ایسے افراد ہیں ان سب کے ساتھ محبت کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن کہتے ہیں عمل نہیں کرتے نظر آتے. اب وائس ورثہ اس کا دوسرا رخ دیکھ لیجیے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے ذہن میں دنیا کے بدبخت ترین شخص کون ہے، ملعون ترین شخص کون ہے، پس ترین شخص کون ہے، تو آج ہر مومن آواز دے گا شمر ابن ذوالجوشن، عمر سعد، حرملہ. یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پسترین ہیں کائنات کے، جن کی توبہ بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے، پسترین افراد ہیں. ہم نے کیا امام سے کہا تھا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. ہم حرب کریں گے اس سے
جو آپ سے جنگ کرے گا اس سے ہم جنگ کریں گے. تو ہم سے جب پوچھا گیا تو ہم نے کہا شرم ابن ذوالجوشن پسترین شخص ہے, حرملہ پسترین شخص ہے, عمر سعد پسترین شخص ہے. لیکن جب ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے, ذرا سا اختلاف ہو جائے, ماتنداری میں اختلاف ہو جائے, نوحہ میں اختلاف ہو جائے, کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, تو ایک گروہ ہمارے درمیان فوراً کہتے ہیں یہ تو شرک ہے, یہ تو یزید ہے, یہ تو عمر سعد ہے. مومن مومن کو کہتا ہے. کیسے کہتا ہے؟ اس کے معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے معنی پتہ اس کو حسین سے محبت کرنے والوں ہی کی معرفت نہیں ہے, اس کو حسین کے دشمنوں کی پستی کا بھی نہیں پتا کہ حسین کا دشمن کتنا پست تھا, جو حسین کے بچوں کو ہوتا دیکھ رہا تھا, جو زینب کو تلے زینبیہ میں دیکھ رہا تھا, اس کے باوجود شرم ابن ذوالجوشن امام کو شہید کر رہا تھا. آج ہم اس مومن کو کہتے ہیں جو حسین پر گریہ کرتا ہے, جو حسین پر ماتم کرتا ہے, جو حسین پر اولاد کو قربان کرتا ہے, جو حسین کو وقت دیتا ہے, جو حسین کے تداری کا اہتمام کرتا ہے, جو حسین کے لیے بخشیہ بچاتا ہے, اور ہم اتنے جسارت کرنے لگے ہیں. ایسے افراد کو کہتے ہیں یہ شرم ہے, یہ یزید ہے. عزیزان محترم, کیا یہ حسین ہی تعداد سے ہمارے راضی ہوں گے؟ اختلاف بھائی کا بھائی سے ہو جاتا ہے, اختلاف باپ کا باپ بیٹے سے ہو جاتا ہے, لیکن عزیزان محترم نفرتیں نہیں کی جاتی. اختلاف کے معنی نفرتیں نہیں ہوتی, اختلاف کے معنی دشنام دینا نہیں ہوتا, اختلاف کے معنی کسی کو شرک نہیں کہنا ہوتا. تمہیں نہیں پتا شرک کتنا ملعون تھا, ہمیں نہیں پتا یزید کتنا خبیث تھا. ارے جس نے فاطمہ کو رلایا ہو, جس نے زینب کو رلایا ہو, ہم تو زینب کے سینے میں مرہم رکھنے والے ہیں, ہم تو فاطمہ کی آنکھوں میں مرہم رکھنے والے ہیں, ہم تو حسین کا فرش عزا بچھا کر حسین کی مظلومیت کا اعلان کرنے والے ہیں, اور آپس میں ایک دوسرے کو دشنام دیتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو حقیر کرتے ہیں. یقیناً حسین کتنا گریہ کرتا ہوگا, حسین کتنا افسوس کرتا ہوگا کہ میرے عزادار کہاں چلے گئے, کیا میں نے اس دن کے لیے قربانی دی تھی. عزیزو, آج حسین کی قربانی کا دن ہے. حسین سے اگر وعدہ کیا ہے تو دل میں کچھ بھی ہو جائے, کتنے مصیبت ہو جائے, کتنے ہماری مرضی کے خلاف ہو, لیکن حسین سے وعدہ کریں, اے حسین جو تجھ سے محبت کرے گا ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے. اے خدا جو تجھ سے ہے, حسین جو تجھ سے جنگ کرے گا ہم اس سے محبت نہیں کریں گے. اور اسی پر ہمیں موت آنی چاہیے. اپنے حسین سے وعدہ کریں, دل میں جس بھی مومن کے لیے قدورت ہے, آج میں حسین کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس قدورت کو صاف کر دیں, اس نفرت کو پاک کر دیں. خود احساس کریں گے حسین کی محبت کی لطافت کا, خود عزاداران حسین کے دل اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا, اتنا پرسکون ہو جائے گا کہ پھر حسین پر گریہ کرنے میں زیادہ لذت آئے گی. معاف کر دیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اجتماع سب سے ہوتے ہیں, حسین کے نام پہ حسینیوں کو معاف کر دیں. عزیزان محترم, آج انسان کامل ہے جو کربلا کی سرزمین میں آفتاب کربلا بن کے طلوع ہو رہا ہے. تمام مقاتل میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے عصر عاشور کا وقت آتا جاتا تھا, میرے حسین نے حبیب کا جنازہ اٹھایا ہے, جان کا جنازہ اٹھایا ہے, مصر ابن آسکا کا جنازہ اٹھایا, اور محمد کا جنازہ اٹھایا, علی اکبر کا جنازہ اٹھایا, علی اصغر کو اپنے آغوش میں شہید کیا, ابو الفضل عباس کے کٹے ہاتھوں کو اٹھایا. شہیدوں کی شہادتیں ہوتی نہیں, لیکن تمام مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عصر آتا تھا حسین جنازے پہ جنازے اٹھا رہے تھے. حسین پہ مصیبتوں پہ مصیبتیں تھی, لیکن حسین کا چہرہ دمکتا جا رہا تھا, حسین کا چہرہ نورانی ہوتا جا رہا تھا. اس لیے کربلا کا انسان کامل اس درجہ شہادت کی طرف جا رہا تھا, اس لقاء اللہ کی طرف جا رہا تھا, اس فنا اللہ کی طرف جا رہا تھا, اس ہستی سے ملاقات کو جا رہا تھا جہاں کے لیے خدا نے انسان کو خلق کیا. عزیزو, ایک وقت آ گیا کہ ایک مرتبہ حسین خیمے
بھی خیمے میں آتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں کہ چلو مجھے خدا حافظ کر لو، میں تم سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بیویاں گھیر لیتی ہیں، بہنیں گھیر لیتی ہیں، کہتے ہیں حسین ہمیں طلاق کس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہر بیوی سوال کرتی ہے، امام دلاسے دیتے ہیں اور دلاسا دینے کے بعد بیویوں کو امام باہر نکل آتے ہیں۔ باہر جب نکلتے ہیں اور رخصت کر کے نکلتے ہیں تو جناب زینب کہتی بھیا خدا حافظ، بھیا لیکن زینب سے خبردار رہنا، بھیا زینب سے خبر لیتے رہنا، خدا تمہیں باحفاظت واپس لے کر آئے۔ عزیز امام نے تیاری پکڑی، زلزلے پہ ابھی سوار ہوئے اور چاہتے تھے کہ زلزلے پر چلے، لیکن زلزلہ حرکت نہیں کرتا۔ امام نے زلزلے سے کہا تو نے بڑی لاشیں اٹھائی ہیں، بس اب تیری آخری زحمت ہے، اب چند ساتوں کی زحمت ہے، تجھے میرا جنازہ بھی نہیں لانا ہے، چل میرے رہبان۔ اس مظلوم نے، اس بے زبان نے بے زبانی سے کہا مولا جتنی مرتبہ لے جاؤ کربلا کے مقتل میں جاؤ گا، میرے مولا میرے پیروں پر کوئی بچی لٹتی ہے۔ امام نے پلٹ کے دیکھا 4 برس کی بچی زلزلے سے التجا کر رہی ہے، اے زلزلہ آج صبح سے جو بھی مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، مجھے یتیم نہ کر، میرے بابا کو لے کے نہ جا۔ حسین مقتل کو کرتے ہیں، سکینہ کو ہوش میں لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا مجھے خدا حافظ کر دو۔ کہا بابا کیوں مرنا چاہتے ہو، کیوں مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ پتہ حسین نے کیا جواب دیا، عجیب جواب دیا حسین نے، کہا بیٹا جس کا کوئی مددگار نہ ہو، ارے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، وہ غریب کیا کرے، اسے مقتل جانا پڑتا ہے۔ اجلکم اللہ۔ امام سے بیٹی نے کہا بابا مجھے پتا آپ واپس نہیں آئیں گے، بابا ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو بابا، بابا ایک مرتبہ مجھے سینے سے لگا لو۔ حسین دشت بلا میں لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پہ رکھا اور اتنی دیر دبکتے رہے کہ سکینہ سو گئی۔ رباب کو جا کر دیا، رباب اب اس کو اپنے پہلو میں گانے کی عادت ڈال لو، اب سکینہ کو باپ کا سینہ نہیں ملے گا۔ عزیز و باپ رخصت ہوتا ہے بیٹی سے اور اس طرح سے حملہ کیا کہ روایتوں ملتا ہے کہ میں سرا کر جو لشکر تھا وہ میمنہ کی طرح، میمنہ کا لشکر میں سرا کی طرح، سارے لشکر ناؤمالا ہو گئے، گشت کرنے کا آرام بچ گیا، لگتا ہے کہ ابھی نے ذوالفقار کھینچ لی ہے۔ امام نے چند ایک کو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں 500 سے 600 افراد کو پہلے مرحلے میں ہلاک کیا اور ذوالفقار سے، لیکن ایک تہلکہ بچ گیا۔ لوگوں نے کہا حسین پر ایسے قابو نہیں ہو سکتا، لہذا کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرو حسین اور حسین کے خیموں کے درمیان ایک فاصلہ ایجاد کر دو، پھر حسین کا دھیان خیموں کی طرف ہوگا۔ عزیز 1000 تیر انداز حسین کے درمیان اور خیام حسینی کے درمیان آ گئے۔ حسین نے پلٹ کر دیکھا کہ اے شیعہ ابو سفیان، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو اپنی دنیا میں آزاد رہو، میرے عالم کو چھوڑ دو۔ امام نے حملہ کیا، وہاں سے تیر چلنا شروع ہوئے، کوئی بازو میں لگتا تھا کوئی سینے پہ، لیکن امام کے حملے سے وہ لشکر ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ حسین اپنے خیام کی طرف آئے، آنے کے بعد پھر اپنی بہنوں کو سلام دیا، کہا بہن زینب میں واپس آگے وعدہ کر کے گیا تھا، بہن زینب مجھے لے چلو سید سجاد کے خیمے میں۔ امام دوسری رخصت سے پہلے سید سجاد کے خیمے میں آتے ہیں اور امام صاحب جو ہیں وہ
کی حالت میں تھے. امام نے اٹھایا, جناب زینب نے اٹھا کے سید سجاد اٹھ جاؤ, بابا تم سے رخصت کو آئے. امام نے امام کو اٹھایا, سینے سے لگا کر ولی امامت کو سونپا, کہا بیٹا آج سے میرے بعد تو امام ہے, آج سے تو میرے بعد خدا کی حجت ہے, میں نے اپنی اسرار امامت تجھے دے دیے. اس کے بعد امام کو بستر میں بٹھا دیا, لیکن امام پھر کھڑے ہونا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھوپی ابا مجھے ایک تلوار لا دے, بھوپی ابا مجھے ایک نیزہ لا دے. مظلوم کربلا نے پوچھا بیٹا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو. ارے بوڑھا باپ اس طرح میدان میں نہیں جاتا, کتنے تیر لگ گئے, کتنے آپ کو زخم آ چکے, بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. امام نے کہا نہیں بیٹا تم پر جہاد ثابت ہے, سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں. پھر غش آ جاتا ہے, امام خداوش کر کے نکلتے ہیں. دوبارہ ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور نہر فرات کی طرف رخ کیا. آواز دی عباس اپنے بھائی کی مدد نہ کرو گے, اے عباس. قافلہ یہ سمجھا کہ حسین پانی پینا چاہتے ہیں, پھر عمر صاحب نے وہی کیا, کہا کہ حسین تک پانی تک نہ پہنچ جائے, حسین کو گھیر لو. بس عزیزان محترم چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا. امام حسین پہ حملے پھر شروع ہو گئے, لیکن امام حسین پھر بہادری کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ کی. اور امام حسین نے کہا کہ میرے خیام سے ہٹ جاؤ. ہمارے استاد کہتے تھے یہ پلٹ پلٹ کر حسین خیمے میں کیوں آتے تھے؟ کہا ہر وہ شخص جس کو پتا ہوگا اس کے بعد اس کے خیمے اجڑ جائیں گے. تو پرندہ بھی ہوتا ہے تو اپنے گھونسلے کا چکر لگاتا ہے. حسین پھر دوبارہ آ گئے, پھر خیام میں آ گئے اور پھر سلام کیا, السلام علیکم یا فاطمہ, السلام علیکم یا زینب, یا ام کلثوم, یا رقیہ, یا سکینہ, علیکم منی سلام, تم پر میرا آخری سلام ہو. بس اس سلام کا بلند ہونا تھا. اب زینب سمجھ گئی کہ اب حسین کی زیارت نہیں ہو سکتی. دامن حسین کو پکڑ لیا, کہا بھائی آپ نہیں جانے دوں گی. آپ نے اپنا آواز بلند کر دی, کہا بہن میرا پرانا کرتا لا دو تاکہ وہ میرا لباس نہ لوٹ لیں. پرانا کرتا پہنا. امام جناب زینب بڑھتی ہیں, کہتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا جب حسین پرانا لباس مانگ لے تو زینب سمجھ لینا وہ آخری حسین کی زیارت ہے, اب اپنے بھائی کی زیارت کر لو. ایک مرتبہ زینب نے دامن حسین کو پکڑ لیا, ابا کے دامن کو پکڑ کے کہا حسین زینب تو مر جائے گی. اب زینب جانے نہیں دے گی. 2 دفعہ اجازت اس لیے دی تھی, مجھے یقین تھا اب آ جائیں گے, لیکن اب یہ آخری سلام, اے حسین اب واپس نہیں آتے آپ. امام نے کہا بہن زینب صبر کرنا پڑے گا, تمہیں بڑی منزلوں سے گزرنا ہے. زینب اجازت نہیں دیتی, بڑی بےتابی کرتی ہے. ایک مرتبہ دستے ولایت کو بلند کیا, ایک دستے ولایت کو زینب کبریٰ کے سینے پہ رکھا, خدا سے دعا کی اے اللہ میری بہن کو صبر دے دے کہ یہ مجھے جانے دے. دعا مستجاب ہو گئی. زینب نے دامن چھوڑ دیا, حسین رخصت ہو گئے. بس یہ آخری سلام تھا. زینب نے پیچھے چلنا شروع کیا,
کرتے تھے، کہتے تھے اے امت یہ تو بتا کہ فاطمہ نے بگاڑا کیا تھا، فاطمہ نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، فاطمہ کسی 4 بچے تھے، بیٹیوں کے سر سے چادر لے لی، اور بچوں کا یہ حال ہے کہ ایک ہی جنازے پڑھتی، ایک تیروں پر جنازہ، ہائے حسین ہائے محمد ہائے فاطمہ، حسین جی سے زمین پر آئے، لیکن نہ حسین زمین پر تھے نہ حسین جی پر تھے، جنازہ معلق تھا، ایک ایک نہیں بڑھتا ہے، پہلے خولی آگے بڑھتا ہے، جسے تھرا جاتا ہے، عمر ساتھ کہتا ہے کوئی سر کاٹ کر لائے، پھر اس کے بعد سلاد آگے بڑھتا ہے، وہ امام کا چہرہ دیکھتا ہے، امام اسے میری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ جس آنکھوں سے حسین دیکھ رہا ہے مجھے حیا آتی ہے، عبید اللہ آگے عمر آگے بڑھتا ہے، امام کا وہ کہتا ہے کہ نہیں اے عمر ساتھ میں ذبح نہیں کر سکتا، 4 افراد مسلسل آگے بڑھے، لیکن حسین کی نگاہ پہ نگاہ پڑتی تھی، حیا جاتی تھی کہ نہیں حسین کو ہم ذبح نہیں کر سکتے، لیکن عزیزان محترم ایک ملعون ایسے آگے بڑھا جسے سید ابن ذوالجوشن کہتے ہیں، بس اس کا آگے بڑھنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، ارے ابھی سفیان والو، اے عمر سعد، تو دیکھ رہے میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے، اباقیکم مسلم، تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے، نواز رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے، امام نے اپنے آپ کو اٹھایا اور اشارہ کیا، اے زینب اب جو ہونے والا ہے تم دیکھ بھی نہیں سکتی، میری بہن واپس چلی جاؤ، اب عرض کربلا میں ایک تو حرام بابا ہوگا، میری بہن چلی جاؤ، ابھی جناب زینب پیچھے گئی تھی کہ امام کو غش آ گیا، امام عرض کربلا پہ گر پڑے، لیکن عزیزوں پھر بھی یہ ملعون ایسے تھے، خوف زدہ تھے حسین سے، آگے بڑھ کے عمر سعد پتہ ہے کیا کہتا ہے، لوگ کہتے لگتا ہے حسین شہید ہو چکے، حسین کی روح نکل گئی، کہ حسین زخموں کی لتاڑ سے بے ہوش ہو چکے تھے، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ اگر تم امتحان کرنا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا حسین کی روح نکل گئی ہے، تو ہر بلا جا کر حسین کے خیموں میں حملہ کر دو، بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ مظلوم نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھایا، کہ ملعون ابھی میں زندہ ہوں، ارے میرے سامنے میرے حرم میں تجاوز نہ کرنا، پھر امام کو بتا گیا
شبیر نال کوئی نہیں نہ غازی پہریدار ٹر پئیے شام زینب سجاد دے سہارے ٹر پئیے شام زینب سجاد دے سہارے تو دیکھ ویر کتنا ماحول خراب کلثوم فربلیلا میرے نال ہے رباب مجمع شرابیاں دا تو وقت جواب پوچھدا یزید کیڑی پوچھدا یزید کیڑی دی ہے در قرار ٹر پئیے شام زینب صلوات تو دیکھ ویر کتنا ماحول خراب کلثوم فربلیلا میرے نال ہے رباب مجمع شرابیاں دا تو وقت جواب پوچھدا یزید کیڑی پوچھدا یزید کیڑی دی ہے در قرار ٹر پئیے شام زینب سجاد دے سہارے ٹر پئیے شام زینب سجاد دے سہارے سر تے نہیں سایہ عباس دے علم دا پتھراں دی بس دی بارش جیڑی راتوں قیدی لنگدا بابے دے قاتلاں دا گیا شام تائی منگدا زہرا دی پاک چادر زہرا دی پاک چادر بھینی دے گوشوارے ٹر پئیے شام زینب سجاد دے سہارے ٹر پئیے شام زینب سجاد دے سہارے کشنوتی امام زمان بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والد دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد میں دعوت دیتا ہوں برادر ہاشم کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نگران عقیدت پیش کریں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ایک اور درود بھیج محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأربعة
السلام علیکی یا زینب الکبریٰ السلام علیکی یا حورات زینب علیہ السلام. اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا قافلہ زندہ سے جاتا ہے میں زندہ میں ہوں تنہا اے بابا جانا اے بابا جانا قافلہ زندہ سے جاتا ہے میں زندہ میں ہوں تنہا جب تک دنیا باقی ہے ہوگا مظلوموں کا ماتم اے بابا جانا اے بابا جانا بابا آپ کے بعد قیامت تھے وہ دن جو گزرے تھے شمر نے کانوں سے در چھین اور تماچے مارے تھے بابا آپ کے بعد قیامت تھے وہ دن جو گزرے تھے شمر نے کانوں سے در چھین اور تماچے مارے تھے انسانوں کے روپ تھے حیوان جو دشمن سارے تھے حیوان جو دشمن سارے تھے ایک رسم میں بند پھوپھی کے بازو تھے اور میرا گلا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا بے کس ہوں اور بے بس ہوں میں شیر خدا کی پوتی ہوں آپ کے سینے پہ سوتی تھی اب میں مٹی پہ سوتی ہوں بے کس ہوں اور بے بس ہوں میں شیر خدا کی پوتی ہوں آپ کے سینے پہ سوتی تھی اب میں مٹی پہ سوتی ہوں کوئی نہیں جو آنسو پہنچے قبر میں بھی میں روتی ہوں قبر میں بھی میں روتی ہوں یاد آتا ہے تڑپاتا ہے نہر پہ جانا امّوں کا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا ننھے اصغر کو اماں نے کتنے پیار سے پالا تھا اس کے دم سے گھر میں ہمارے خوشیاں اور اجالا تھا ننھے اصغر کو اماں نے کتنے پیار سے پالا تھا اس کے دم سے گھر میں ہمارے خوشیاں اور اجالا تھا تیر گلے سے لگتے گی بابا
اسے سنبھالا تھا، بابا نے اسے سنبھالا تھا، اصغر ویراں گھبرایا تو کون اسے سنبھالے گا؟ اے بابا جانا، اے بابا جانا، اے بابا جانا، اے بابا جانا۔ شام کے جب بازار سے گزرے ہم مظلوم جھکائے سر، شام کے جب بازار سے گزرے ہم مظلوم جھکائے سر، آپ کا سر ظالم تھے اٹھائے بابانوں کے نیزہ پر، بالوں سے تھی منہ کو چھپائے فاطمہ زہرا کی دختر، فاطمہ زہرا کی دختر۔ لوگ کھڑے یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی تماشا تھا، اے بابا جانا، اے بابا، اے بابا جانا، اے بابا جانا۔ رہیا عابد اور پھوپھی اماں تو مدینے جائیں گے، رہیا عابد اور پھوپھی اماں تو مدینے جائیں گے، گریہ کر کے اہل وطن کو سب روداد سنائیں گے، پرسا دیں گے، پرسا لیں گے، سب کو گلے لگائیں گے، سب کو گلے لگائیں گے، یہ بھی کہیں گے قید ستم میں مجھ کو وطن یاد آتا تھا، اے بابا جانا، اے بابا جانا، اے بابا جانا، اے بابا جانا۔ فاطمہ کی علی بری کہتی اچھڑ گئی، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ارے جس کی ماں کی شان رائے تو تطہیر اتری ہو، آج اس کی
بیٹا سجاد اٹھو تیری پھوپھی مسئلے میں پھنس گئی ہے. ارے پھوپھی تجھے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے. بیٹا ہماری ندائیں اتار لی گئی ہے. بیٹا خیام جلا دیے گئے. بتاؤ چل کر مر جائے یا خیمے سے باہر نکل دے. پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. خیمے کو ترک کر دے. بیویوں نے خیمے سے نکلنا شروع کیا. اجرکم اللہ عزیزان محترم اس خیمے کو بھی آگ لگ گئی. ساری بیویاں باہر آ گئی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں ایک خاتون کو دیکھ رہا تھا. وہی چلتے خیمے میں جاتی تھی پھر باہر آ جاتی تھی پھر جاتی تھی. ایسا لگتا تھا اس خیمے میں قیمتی چیز رہ گئی ہو. پھر میں نے دیکھا وہ بیوی اندر گئی اور دوش پہ عابد بیمار کو سید سجاد کو اپنی کمر میں امامت کو بچانے لائی. لاکھ میدان کربلا میں لٹایا. اے میرے مولا سجاد کس مصیبت سے آپ کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے, کس مسائل کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے. عزیز روایتوں میں آئے ہیں اے ظالموں کے ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے چادر کو چھین لیا ہو. روایتوں میں آیا ہے سنا کی نوک سے چادر اتاری تھی. بیویوں کے سروں کو زخمی کیا تھا. بیویوں کو پردہ کر دیا. شام غریبہ کے میدان میں اب بیویاں بیٹھی ہیں. ایک اور آم بچا ہے. پتہ نہیں جانے کتنے لشکر حسینی کے بچے یزیدی لشکر کے گھوڑوں کے نیچے پامال ہو گئے. عزیزان محترم لیکن جناب زینب نے ڈھونڈنا شروع کیا. کہا حسین کی یتیمہ نظر نہیں آتی. اے کلثوم بہن حسین کی امانت نظر نہیں آتی. کہا میری بہن تم ان تمام غربا سے ان لٹے ہوئے قافلے سے ان سے خبردار رہنا, ان کا خیال رکھنا. میں جا کے صحرائے مقتل میں ڈھونڈتی ہوں. ہاں وہ جو کل عباس کام کر رہے تھے آج علی کی بیٹی میدان میں آ گئی. کہا کیا وقت آ گیا آل رسول پر. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا, ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اس لکڑی کی آگ سے روشنی سے دیکھنا شروع کیا. کہا یا سکینہ کہیں سے آواز نہیں آتی. ایک مرتبہ زینب کا ایک لاشے سے پیر ٹکرایا. اب جو گری دیکھا سکینہ سو رہی ہے. بیٹی کو اٹھایا. کیا بیٹی کس کے لاشے سے لپٹی تھی. مقتل میں بڑے لاشے بکھرے ہیں. کیا وہ بھی اماں میں اپنے باپ کے پاس سو رہی تھی. ارے میں بابا کے مستقبی سینے پہ سو رہی تھی. مجھے کیوں اٹھایا. جناب زینب نے پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو اپنے باپ کو پہچانا کیسے. کبو بھی اماں جب خیام کو جلا دیا گیا میں نے مقتل کا رخ کیا. میں نے بابا کو تلاش کیا. میں نے نجف کی طرف رخ کیا. دادا علی میری مدد کو آئی ہے. میں دوڑتی جاتی تھی. ایک نہیں میرے سامنے آیا. پوچھا تو کون ہے. میں نے بتایا بنت الحسین ہوں. ممی اماں اس نے مجھے تماچے مارے. ممی اماں اس نے میرے کو سارے چیزے. ارے ممی اماں یتیموں پر رحم کیا جاتا ہے. میں نے رونا شروع کیا. میں نے کہا بابا آپ کے بعد تماچے لگے. میں نے بابا سے بات کی. اس گڈی گردن سے آواز آئی الہیہ الہیہ اے سکینہ میرے پاس آ جا. آدمی تو باپ بیٹی کا رشتہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک مرتبہ تمام میرا جاری تھا کہ ایک رہبان نے ان بیویوں کی طرف آنا شروع کیا. زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہے اور رہبان کو صدا دیتی ہے اب ہمارے پاس لوٹنے کو کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہمارا لوٹا جا چکا ہے. یا تو اب واپس چلا جا. اب کچھ نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم وہ رہبان کہتا ہے وہ کہتا ہے میں آگے آنا چاہتا ہوں. وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو غضب آ گیا. بڑھ کے لگام کو پکڑ کے کہا
تو جانتا نہیں ہے میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، مجھے جلال نہ دکھا، اب ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ وہ لگا جاتا ہے اپنی نقاب پلٹ کر کہتا ہے اے میری بچی تو نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا، میری بچی یہ تجھ پر کیا گزر گئی، جا آرام سے بیٹھ جا، جا بے غریبہ برپا ہو گئی۔ عزیزوں مقتل میں لاشیں پڑے تھے، آج رکم اللہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے گریہ شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا۔ جناب زینب نے بولا، کہا ماں فضہ اب کس بات پہ ماتم ہے؟ کہا غضب ہو گیا زینب، اب تو غضب ہو گیا زینب۔ کہا کیا ہو گیا؟ جب میرا بھائی چلا گیا اب زینب پر کوئی غضب نہیں ہو سکتا، جب میرا ماجایا مارا گیا اب زینب پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ کہا نہیں غضب ہو گیا۔ کہا ابھی منادی نے ندا دی ہے، عمر سعد نے ندا دی ہے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے، ارے نال بندی کی جا رہی ہے۔ یہ قافلہ کھڑا ہو گیا، بیویاں مظلومیت کے ساتھ شہداء کے جنازے کو دیکھنے لگی، کچھ کر تو نہ سکتی تھی، اب دیکھ رہی تھی۔ جنازوں کے جب پامالی کا حکم ہوا، ایک ایک قبیلہ بڑھتا ہے، مسلم اوسجا کا قبیلہ بڑھتا ہے، جناب سعید کا قبیلہ بڑھتا ہے، حبیب ابن مزاحم کا قبیلہ بڑھتا ہے، بنی اسد کا قبیلہ بڑھتا ہے۔ ہر قبائل کے لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے جنازے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت ہماری ذلت ہے کہ کسی کو مار دو اور اس کے بعد اس کا جنازہ بھی پامال کیا جائے۔ ہر قبیلے والے نے یہاں تک کہ شمر ابن ذوالجوشن نے جناب عباس اور ابا جناب عباس کے اور تین بھائی، دونوں بھائیوں کے جنازے بھی اٹھا لیے، اور علی اکبر کا ایک ایک جنازے نے اٹھنا شروع کر دیا۔ زینب حسرت سے دیکھتی رہ گئی کہ کوئی میرے بھائی کا بھی جنازہ اٹھا لے۔ عزیزوں سارے جنازے اٹھ گئے، اب زینب کے سینے پر پنچھی چڑھ گئی، سوچنے لگی کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں کہوں گا بیوی کربلا میں ہر ایک کا طرفدار تھا، لیکن حسین کا جو نہیں تھا، حسین کی ماں فاطمہ، حسین کا باپ علی تھا، کربلا میں نہ کوئی فاطمہ کا طرفدار، نہ کوئی علی کا محب تھا، اس لیے پامالی کی زد میں صرف پیغمبر کا جنازہ تھا۔ ایک مرتبہ گھوڑوں نے چلنا شروع کیا، گھوڑوں نے پامال کرنا شروع کیا، یہاں اتنا پامال کر دیا کہ جناب زینب کہتی ہے میرے بھائی کی پسلیاں ٹوٹ کر زمین سے پیوست ہو گئی۔ آپ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ سینے کا بوسہ کیوں لیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، سارے مظالم ہوتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے عمر سعد سے کہا بس اب ظلم ہو چکا، اب تو فتح یاب ہو چکا، بالآخر یہ آل رسول ہیں، ہم نے ان پہ پانی کو بند کیا ہے، جاؤ اب ان کے کچھ کھانے کا اہتمام کر دو، جاؤ ان کے کچھ پینے کا اہتمام کر دو۔ تو ابن سعد نے کہا کیا کون ہے جو جائے اور جا کر کھانے کا اہتمام کرے؟ لیکن عزیزوں کسی قبیلے میں اتنی شرم تھی، اتنی حیا باقی تھی، کہا کہ ہم نے تو حسین کو مارا جائے کس منہ سے؟ صرف حبیب ابن مزاحم کے قبیلے کچھ افراد تھے، انہوں نے کہا ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جا کر حسین کے گھر والوں کو کھانا دیتے ہیں۔ کچھ پانی لایا گیا، کچھ کشتوں میں کھانا لایا گیا۔ آپ تصور کیجئے کہ ہمارے ایک جنازہ پڑا ہو تو لوگ گھر میں کھانا نہیں کھاتے، نہ جانے زینب کو کیسے کھانے کو کہا ہوگا، جہاں پر زینب کے 18 بھائیوں کے جنازے پڑے ہو، جہاں علی اکبر کا جنازہ پڑا ہو، لیکن الغرض حبیب ابن مزاحم کی، جناب حر کے قبیلے کی، جناب ان کے قبیلہ آگے بڑھتا ہے اور بنانے کا کھانا لے کر آتا ہے، کھانے کو تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، پانی کو تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لوگ سکینہ کو پانی دے دیتے ہیں، سکینہ پانی کو دیکھتی ہے، کہتے ہیں پانی تو وہی ہے نا جس کے لیے میرا چچا مارا گیا، ارے تو ہی تو ہے جس کی وجہ سے میرے چچا کے باتوں قلم ہو گئے۔ اب سکینہ
में गरीबा हो उदासी क़याम की वो ज़ैनब हज़ीं वो हिफाज़त क़याम की आया वो एक सवार करीबे क़याम शाह बेटी अली की गैज़ में सूबे बरस बढ़ी उल्टी नकाब चेहरे से जिस दम सवार ले बेसाख्ता लबों पे फरियाद आ ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा हाय जब लुट गया परदेस में अम्मा का बरागर हाय जब लुट गया परदेस में अम्मा का बरागर अब आए हो बाबा ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा बाबा घराना ही था खालिक की रज़ा से उस वक्त आए जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा असगर आए जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा असगर अब आए हो बाबा जब कौन मकार सवाल ज़ाफ़िशा थे उस वक्त कहाँ थे हाय जब पाप के चुल्लू में था खूने अली असगर हाय जब पाप के चुल्लू में था खूने अली असगर अब आए हो बाबा जब भाई का सर कटता था मैं देख रही थी हजरत को सरदारी हाय सर कोले हुए रोती थी मैं कहने के दर पर हाय सर खोले हुए रोती थी मैं कहने के दर पर अब आए हो बाबा क्या आपने फिर दोस्त से ये देखा न होगा एक हश्र बपा था जब पुष्ट से बीमार की खींचा गया बिस्तर हाय जब पुष्ट से बीमार की खींचा गया बिस्तर अब आए हो बाबा उस दम रुके हैं दर्द बिखर जाते थे आंसू
کے گیسو ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے فرصت تمہارے پیاروں کا سلام امید پہ جنہیں شرم کھائے جاتی کھلے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جیسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا اسیر ہو کے جسے شامیوں کے درگے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکین بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں مجھے جو پیاس اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سفر یہ صدمے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے پہاڑ رات ہے بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں شام غریبوں کے گنبد زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے جناب مادر بے شیر کو بھی بہت سلام عجیب وقت ہے
کیا دے تسلیوں کا پیام. نئی لائنوں میں انسان کوئی خدا فیض درندے اور یہ بے وارسی خدا فیض. سلام محسن اسلام خستہ تلاشوں کو. سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. Ya Hussein.